پارلیمنٹیرینس ہمارا جو ریزولوشن ہے وہ آپ کو سنا دیں. اب پھر میں جو 6 موٹے ہمارے جو فیصلے تھے یا پوائنٹس تھے میں آپ کے سامنے رکھوں گا, آپ کے سوال کے جواب دوں گا. آج ہماری پارٹی کی CEC کا اجلاس ہوا اور جو ریزولوشنز ڈرافٹ ہوئے, CEC کراچی انٹلیکچوئل زرداری ڈسکس the current political situation. CEC paid rich tributes to the founder of the party, Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, for giving the country a unanimous constitution and giving voice to the people of Pakistan. اور سلسلے میں CEC نے فیصلہ کیا کہ ایئر 2023 جو موجودہ سال ہے, it marks 50 years of the unanimous 1973 constitution. اس لیے the Pakistan People's Party will celebrate the golden jubilee of the unanimous constitution of Pakistan given to the country by the founder, chairman of the party, Shaheed Zulfikar Ali Bhutto. And in this context, a letter has also been written to the government of Pakistan کہ وہ بھی اس کو سیلیبریٹ کرے. اور CEC نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ یہ بھی درخواست دی کہ سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس پینڈنگ ہے, پریزیڈینشیل ریفرنس, ٹو ریوزٹ the judicial murder کا جو ورڈکٹ ہے of شہید ذوالفقار علی بھٹو. تو سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ آپ اس فیصلے سے پریزیڈینشیل ریفرنس کو جو گزشتہ 11 سالوں سے سپریم کورٹ میں ہے اس کی جلد از جلد شنوائی کی جائے. CEC نے ایکسپریس ڈیپ کنسرن اور اسٹرانگلی کنڈیم کیا ہے the resurgence of terror attacks in the country and the regrouping of militants in parts of Khyber Pakhtunkhwa. پاکستان پیپلز پارٹی ملیٹنسی کے خلاف جنگ میں فور فرنٹ کا کردار ادا کر چکی ہے اور بے تحاشا قربانیاں دی ہیں. پارٹی کی چیئرپرسن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ملیٹنٹس کے خلاف جنگ لڑتی ہوئی شہید ہو گئی ہے. تو پارٹی نے جو ہے تو اس پر تحفظات کا اظہار کیا, کنڈیم کیا, اور also paid rich tributes to those who have laid down their lives in the fight against militants. تو یہ بھی اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ militants کے ساتھ کوئی بات چیت نہ ہو unless they lay down the arms and unless they accept the constitution of Pakistan, and nothing will be done behind the back of the parliament. یہ بھی آج CEC میں بات ہوئی اور یہ فیصلہ ہوا کہ ہم اس موقع پر کھڑے ہیں جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت پہلے ہی کہا تھا کہ بیہائنڈ دا بیک آف دا پارلیمنٹ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. CEC نے آج اس بات پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا کہ سابق وزیر اعظم نے اسٹیٹ اور سوسائٹی میں پولرائزیشن کو جنم دیا ہے, اور ہم اس پولرائزیشن کی اور جو میلیشیس پروپیگنڈا فارورڈ پرائم منسٹر نے لانچ کیا ہے, ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اسے ملک کے لیے, جمہوریت کے لیے اور جمہوری اداروں کے لیے خطرناک قرار دیتے ہیں. اور the same former prime minister we believe has undermined the parliament and the democratic processes, and Pakistan People's Party will not forgive those who subverted the constitution. یہ ہمارے آئین کی 50ویں گولڈن جوبلی ہے, 50 سال کی. We uphold that constitution, اور جنہوں نے بھی اس کو سبورٹ کرنے کی کوشش کی ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم اس کو ریزسٹ کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی بات کی تھی چارٹر آف ڈیموکریسی کی کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو ریوزٹ کیا جائے. چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں ایک کوڈ آف کانڈکٹ پر توجہ دینی چاہیے اب تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کہ سیاسی جماعتوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے کہ ملک کے اندر جو بحران ہے, معاشی بحران ہے, سیاسی بحران ہے, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے the CEC today urge that there should be a code of conduct for all political parties in consultation with all political
and stakeholders. पार्टी ने ये भी कहा कि हम तमाम रियासत के इदारों से ये तवक्को रखते हैं और हम समझते हैं कि वो अपना आईनी किरदार अदा करेंगे strictly within the limits of the constitution and not stepping out of it. और अगर कुछ इदारों ने कहा है कि वो अब आईनी किरदार अदा करेंगे तो हम इसकी जो हम चाहते हैं कि उनको ये किरदार अदा करने का मौका दिया जाए कि आइन के अंदर रहते हुए. And the Pakistan People's Party will keep a watch on this and we hope and believe कि हाँ ये जो ऐलान किया गया है कि सियासत में मुदाखलत नहीं होगी ये बिल्कुल इसी तरह होगा, सियासत में मुदाखलत नहीं होगी. और आज ये भी बात हुई है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वो होने चाहिए अगले इंतखाबात से पहले. It is important that there are electoral reforms in the country in consultation with all the political parties and unanimous reforms होनी चाहिए. और आज ये भी बात हुई है, तशवीश का इजहार किया है कि लापता अफराद के बारे में, और चूँकि हुकूमत ने 2 कमिटीज़ बनाई हैं, एक मिनिस्ट्रियल सब कमेटी बनी है और एक दूसरी कमेटी बनी है पार्लियामेंट्री. We urge them to expedite their reports so that the issue of enforced disappearances is resolved judicially, amicably and to the satisfaction of all parties. पार्टी ने आज the reign of terror जो कश्मीर में है by the Indian forces उसको आज condemn किया. It paid rich tributes to the freedom fighters in Kashmir and called upon the world community to resolve the issue in accordance with the relevant UN Security Council resolutions. और आज जो 5 जनवरी का दिन है, 5 जनवरी का दिन भी अक़वाम मुत्तहिदा का सेल्फ डिटर्मिनेशन का दिन है, तो आज ये बात हुई. और not least important is that the meeting lauded the role played by the party chairperson and the foreign minister of Pakistan, Bilawal Bhutto Zardari Sahab, in extricating the country from the brink of FATF blacklist, making the world accept the loss and damage fund for the climate victims, restoration of powerful relations, and principled position on Kashmir and other issues with the UN and other international forums. और आज पार्टी ने म्यांमार में जो आन सूची को जो सजा हुई है उस पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया है. हम समझते हैं कि ये जमहूरी उसूलों के खिलाफ है और आज पार्टी ने उनको जो कैद की सज़ा सुनाई गई है उस पर गहरी तशवीश और का इजहार किया है और इसको कंडेम किया है. मैं सबका शुक्रगुजार हूँ. मैं नाउ ओवर टू द चेयरमैन साहब जो आपके साथ बात करेंगे. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. आप सबका बहुत शुक्रिया, आप काफ़ी देर इंतज़ार किया. सेक्रेटरी जनरल साहब बाबर साहब का शुक्रगुजार हैं हम कि इसने आपको तफसीली तौर पे हमारा रेजोल्यूशन सुनाया. मैं जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखना चाहूँगा, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूँगा. आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 95th बर्थडे होता और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 95th सालगिरह पे हमने ये CC मीटिंग बुलाया. शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हमने खराज तहसीन भी पेश किया और कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो दिया हुआ अमानत है वो हमारा 1973 की आइन है, जिसके लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर, जिसकी बहाली के लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 30 साल जद्दोजहद की, जिसका असल शक्ल में बहाल करना का एज़ाज़ सदर ज़रदारी ने अपने दौर में 2007 से लेकर 2013 तक 18वीं तरमीम की सूरत में NFC अवार्ड की सूरत में वो जो 1973 के आइन के सारे वादे थे वो पूरे करने के लिए हमने अपने कदम अपना किरदार अदा किया. और इस साल 2023
is the golden jubilee year of the 1973 Constitution of Pakistan. So the People's Party Central Executive Committee has decided that People's Party will observe and celebrate with full fervor the global golden jubilee year. اور یہ پورا سال جو ہے ہم اپنے 1973 کانسٹیٹیوشن کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. چاروں صوبوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے ایونٹس رکھے جائیں گے, اور پورے سال ہم پاکستان کے جمہوری سفر جو ہے, پاکستان کی جو وفاقی اسلامی جمہوری آئین کا ہم پورا جو ہمارا جو آئین ہے اس کے بارے میں ہم سیمینارز بھی رکھیں گے اور ہم ایونٹس بھی رکھیں گے, اور سارے صوبے میں اس کے اوپر بات کریں گے تاکہ ہم اپنے اچیومنٹس کو بھی ایکنالج کر سکتے ہیں, اگر جو چیلنجز ہیں اس پہ بھی غور کر سکتے ہیں. جو نیا نسل ہے جن کو نہیں پتہ کہ کس طریقے سے اس آئین کے لیے ہم نے آپ نے سب مل کے جد و جہد کی, کتنا قربانیاں دی گئی تاکہ آج کی جو نوجوان ہیں ان کو ووٹ کا حق ملے, ان کو بولنے کا آزادی ملے. بہت سے جو ہمارے صوبے کے جو حقوق ہے, اپنے وسائل کا مالکی ہے, کس طریقے سے ہم نے یہ سب کچھ اچیو کیا, اور اس اپنے اچیومنٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ کام کریں. تو یہ ہمارا پہلا ایجنڈا آئٹم تھا. دوسرا جو ایجنڈا آئٹم تھا وہ ہمارا جمہوریت پہ, ہیلتھ آف پاکستانی ڈیموکریسی پہ کافی تبصرہ ہوا, اور جہاں ہم جو پچھلے جنوری 5 میں جب اسی CEC نے لاہور میں اجلاس رکھا تو وہاں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم عوامی مارچ کریں گے. وہاں ہم نے فیصلہ کیا کہ غیر جمہوری قوتوں کا ہم جمہوری مقابلہ کریں گے. وہاں ہم نے فیصلہ کیا کہ سلیکٹڈ کو ہم خدا حافظ کریں گے. اور ہم نے پورا میں نے ایکچولی پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC کو مبارکباد دیا کہ جب بھی آپ تحریک کا فیصلے کرتے ہو تو آپ وہ کام کر کے دکھاتے ہو. ہم نے وہ ایک بہت بڑا کامیابی ہے کہ جو 10 سال کا سازش تھا 18ویں ترمیم کے خلاف, NFC ایوارڈ کے خلاف, جمہوری آزادی کے خلاف, پارلیمانی نظام کے خلاف, 1 یونٹ واپس لے آنے کا جو سازش تھا, یہ سارے سازشیں کو آپ نے ناکام کروایا, اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کو آئینی عدم اعتماد کے تھرو پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں پارلیمان نے اپنا وزیر اعظم کو گھر بھیجا. تو یہ تاریخی کامیابی ہے, اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا صف اول کا کردار ہے. ہم نے اس بات کو بھی نوٹ کیا کہ ہمارا جو عزم تھا اس موومنٹ کا, ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے, اپنے کانسٹیٹیوشنل اسپیس میں رہ کے کام کرے. ہم نے اس بات کو بھی ویلکم کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اے پولیٹیکل ہے. ہم نے اس بات کو بھی ویلکم کیا کہ سابق آرمی چیف نے اپنی تقریر میں یہ جو غلط باتیں تھے ان کو بھی تسلیم کیا, اور آگے کا جو لائے عمل ہے وہ پورا اپنا ادارہ کو نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات سامنے رکھا گیا کہ آگے جا کے ہمارا اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گا, اپنا جو آئینی دائرے ہیں اس میں ہی رہ کے کام کریں گے. تو ہم نے CEC کا, پاکستان پیپلز پارٹی کا CEC کا پلیٹ فارم سے اس بات کو بھی ویلکم کیا ہے, اور ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ذمہ داری ہے کہ جب کہ یہ وعدہ کیا گیا ہے اب ہم سب پہ ذمہ داری ہے کہ یہ وعدہ کو ہم نے حقلی اور عملی شکل دینا ہے اس کو. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جو پارلیمان کی بہتری کے لیے, پارلیمان کی سپریمیسی کے لیے جو پارلیمان کی ورکنگز ہے اس میں بھی ہم بہتری لے کر آئیں. لیکن جو ہمیں سب سے بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے وہ اس وقت جو پاکستان میں پولرائزیشن ہے, جو پاکستان میں نفرت کی سیاست کو فروغ دیا جا رہا ہے, تقسیم کی سیاست کو فروغ دیا جا رہا ہے, مائی وے اور دا ہائی وے کی سیاست کیا جا رہا ہے. مجھے نہیں کھیلنے دیں گے تو میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا کہ سیاست کیا جا رہا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک خطرہ ہے, ہمارا سیاست کے لیے ایک خطرہ ہے, اور سب سے بڑھ کر ہمارا جمہوریت کے لیے ایک خطرہ ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے, ہمارا ایک تاریخ ہے, ہمارا ایک لیگیسی ہے. ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے معاشرے تباہ ہو رہا ہو, پاکستان کی سیاست تباہ ہو رہا ہو, اس لیول تک نفرت
پہنچایا جا رہا ہے کہ وہ تقسیم ہر جگہ نظر آ رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹر کا رول ادا کرے. تو اس لیے پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارے سیاسی جماعتوں کے لیے، سارے جمہوری قوتوں کے لیے، سارے ادارے کے لیے، ہمارا سیاست کے لیے ہم نے سمجھا ضروری ہے کہ ہم مل کے کام کریں، محنت کریں کہ کوڈ آف کانڈکٹ اسٹیبلش کیا جائے، اور اس کوڈ آف کانڈکٹ کے مطابق ساری سیاسی جماعتیں اپنا سیاست کریں. اس کوڈ آف کانڈکٹ کے مطابق ساری سیاسی جماعتیں اس کوڈ آف کانڈکٹ کے دائرے میں رہ کے اپنے الیکشن کیمپین چلائیں. ہم چاہیں گے کہ اس کوڈ آف کانڈکٹ کے مطابق ہم اپنے آپ کو، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا ہم حکومت میں ہو، اپنے آپ کو اس کوڈ آف کانڈکٹ کے مطابق پارلیمان میں ہمارا کردار ہونا چاہیے. اور اس کوڈ آف کنڈکٹ کو اور اس کانسیپٹ کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ایک کمیٹی بنا رہی ہے، اور یہ کمیٹی ایک نیا کوڈ آف کنڈکٹ یا نیا COD کو بنانے کے لیے سارے سیاسی جماعتیں سے رابطہ کریں گے، جو پارلیمان میں ہے اور جو پارلیمان سے باہر ہے ان سے بھی رابطہ کریں گے کہ ڈے ٹو ڈے پالیٹکس کے علاوہ، کرائسس کی پالیٹکس کے علاوہ، اگر ہم نے اس ملک کو چلانا ہے، اگر اس ملک نے ترقی کرنا ہے، صحیح سمت پہ آنا ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہم واقعی دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس پہ سیریس کام ہونا پڑے گا. اور وہ کام شروع کرنے کے لیے، اس کام میں اپنا پروگریس دکھانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے. تیسرا پوائنٹ جو ہمارا تھا وہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے حوالے سے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کلیئر اور کنسسٹنٹ لائن رہا ہے جہاں تک دہشت گردی اور انتہا پسندی کی بات ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد اور انتہا پسند پاکستان کے دشمن ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد اور انتہا پسند انسانیت کا دشمن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ انتہا پسند اور دہشت گرد ہمارے مذہب اسلام کے دشمن ہیں، اور اس لیے ہم ان سے جو اپیزمنٹ کا پالیسی چلتا آ رہا ہے، جو خان صاحب کا اپیزمنٹ کا پالیسی چلتا آ رہا ہے، ہم اس کا سخت مخالفت کرتے ہیں. ہم نے پہلے بھی مطالبہ کیا اور آج بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ اپیزمنٹ پالیسی کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کا وہی سلوک ہونا چاہیے جو ہم کسی اور کرمنل کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتے ہیں. ہم نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو فیصلے تھے ان کو سراہا، ان کو ویلکم کیا، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ اب پروپوزل ہے کہ جو نیکسٹ سٹیپ ہے، ہمیں پارلیمان کو آن بورڈ لینا پڑے گا، اور ہم اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب سے، اسپیکر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں فرام دا پاکستان پیپلز پارٹی سائڈ کہ وہ پارلیمان کا جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے وہ جیسے ہی مناسب ہو، جیسے جب بھی وہ اسکیجول ہو سکتا ہے، وہ جلد بلایا جائے، تاکہ سارے سیاسی جماعتوں کو اس اہم ایشو کو آن بورڈ لے، پارلیمان کو آن بورڈ لے، پارلیمان کا اونرشپ ہو، اور پارلیمان کے اونرشپ کے مطابق ہم پھر یہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ جو ہمارا تھا وہ اکانومی کے تھا. اکانومی کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC میں مجھ سے بہت سے سوالات کیے گئے، تو ہم نے سمجھا کہ مناسب یہ ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی نوید قمر صاحب کی سربراہ میں اپنے معیشت کے بارے میں جو تجویز ہے ان کو آگے رکھنے کے لیے ایک ہم کمیٹی بنا رہے ہیں. وہ کمیٹی میرے پارٹی میں جو بھی آج بھی سوالات اٹھے یا جو اٹھتے رہتے ہیں ان کا جائزہ لیں گے، اور پھر وزیر خزانہ سے جو ہے نوید قمر کا اور پیپلز پارٹی کا جو معیشت کے بارے میں کمیٹی ہے وہ ان ایشوز کو ضرور ان کے سامنے رکھیں گے، ان کے سامنے اٹھائیں گے. انشاءاللہ تعالی مل کے ان کا ہم حل بھی نکالیں گے. اب ایسے ہو کہ میں اپنا ہینڈ رائٹنگ پڑھ سکوں. ہاں، 5واں جو پوائنٹ تھا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ اس بات کے حق میں ہے کہ الیکشنز ٹائم پہ ہو، اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جلدی الیکشنز کا مخالفت کر رہے ہیں تو ہم ضرور ڈیلیڈ الیکشنز کا مخالفت
کریں گے, کر بھی رہے ہیں, اور آگے جا کے اگر خدا نہ خواستہ کسی کا ذہن میں یہ آیا کہ وہ چلے جنرل الیکشنز ہم سمجھتے ہیں کہ ٹائم پہ ضرور ہو, لیکن اگر کسی کا یہ غلط فہمی ہے کہ وہ الیکشنز ڈیلے کروا سکتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کا مخالفت نہیں کریں گے, تو یہ ان کا غلط فہمی ہے. ہم آج سے اس بات کو کلیریفائی کرنا چاہیں گے, جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جنرل الیکشنز میں بہت ٹائم ہے, اور آئینی اور قانونی طور پہ وہ ضرور ٹائم پہ ہوگا, اکتوبر نومبر, جب بھی whatever the legal responsibility ہے. پر یہ کلیئر کروانا چاہیں گے کہ ہمارا مسلسل یہ موقف رہا ہے, تاریخی موقف رہا ہے کہ الیکشنز ہوں گے, ٹائم پہ ہوں گے, جہاں بھی ہو, جیسے بھی ہو, ٹائم پہ الیکشنز ہونا چاہیے, چاہے وہ جنرل الیکشنز ہو یا لوکل باڈی الیکشنز ہو. سکسth پوائنٹ جو آج خاص طور پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 95th سالگرہ پہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج تک ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف نہیں دلوا سکے. اور میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں پورا قوم سے, وہ سارے ادارے سے جن کا انصاف دینے ان کا ذمہ داری ہے, کہ یہ اس کا کیا جواب ہے. میں کیا جواب دوں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو کہ ہم محب وطن جماعت ہیں, ہم سب سے پیٹریوٹک جماعت ہیں, اور ہم وفاق پرست جماعت ہیں, سارے صوبے کی نمائندگی کرتے ہیں, عوامی جماعت ہیں, عوام کے حق کی بات کرتے ہیں, عوام کے لیے معاشی انصاف کی بات کرتے ہیں, جو آئین کا بانی ہے, جو جمہوریت کا بانی ہے, جو پاکستان بچانے والا ہے, جو پاکستان کے عوام کو آواز دینے والا ہے, جو آپ سب کو ووٹ کا حق دینے والا ہے, جو پاکستان کی نمائندگی دنیا بھر میں کرتا تھا, جو OIC کا پہلا منتخب, OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کا پہلا منتخب سربراہ چیئرمین تھا, اس قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اگر آپ انصاف نہیں دے سکتے ہو تو آپ کس کو انصاف دیں گے؟ ہمارا مطالبہ ہے اعلیٰ عدلیہ سے کہ فوراً جو ہمارا جوڈیشل ریفرنس شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس آپ کا عدالت میں 12 سال سے پینڈنگ ہے, اس کیس کو فوراً سنا جائے. ہم حکومت وقت سے, اپنا ہی حکومت سے ریکویسٹ کرتے ہیں, اپنا وزیر قانون سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس ریفرنس کو ایک بار پھر یہ کیس چلے, اور ہمیں انصاف چاہیے. اگر آپ قائد عوام کو انصاف نہیں دے سکتے ہو تو آپ پھر عدالت بند کرے, تالا لگا دے, پاکستان کے عوام کو بتا دے کہ ہم قائد عوام کو انصاف نہیں دے سکے, آپ ہمارے پاس نہ آئے انصاف مانگنے کے لیے. مگر یہ بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آج آپ کے سامنے دوسرا نسل ہے. پہلے شہید بی بی اپنی پوری زندگی 30 سال جدوجہد کرتی رہی کہ اس کو انصاف چاہیے تھی, اور اب شہید بی بی کا بیٹا قائد عوام کا نواسہ آپ کے سامنے 9 سال سے میں یہ انصاف کا مطالبہ کر رہا ہوں. حکومت کی طرف سے ریفرنس ڈالا گیا تو میں نے خود بطور پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین, بطور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ, میں نے خود اپنا اپلیکیشن بھی ڈالا ہے کورٹ میں کہ قائد عوام کو انصاف دیا جائے, کہ قائد عوام کا عدالتی قتل کا کیس کو ریویو کیا جائے. تو آج بھی انہی عدالتوں سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان عدالتوں نے جو ماضی میں جو بھی کچھ ہوا ہے, ہم موجودہ عدالت کو ضرور ذمہ دار نہیں ٹھہراتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ وہ وقت کے لوگوں نے, کچھ انڈیویجولز نے یہ فیصلہ لیا, لیکن اگر ہم نے اس ادارہ سے ان کا کیا ہوا داغ کو دھونا ہے, پاکستان کے عوام کو, چارے صوبوں کو یہ پیغام پہنچانا ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف کا نظام چلتا ہے, تو ہمیں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف پہنچانا پڑے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. کنڈی صاحب جو ہے انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی, آپ سے کچھ سوال. کنڈی صاحب کا آپ
क्योंकि आपको और सियासी जमातों को उन्होंने कल परसों धमकी भी दी है कि वो इनकलाब नहीं होंगे। तो जहाँ तक धमकी की बात है, ये लोग मौत से डरते होंगे, हम नहीं डरते। हम पहले भी इंतहा पसंदों का मुकाबला करते हैं, हम पहले दहशतगर्दों का मुकाबला करते हैं, और ये इस फितना से, इस फसाद से, जिसने मेरा मज़हब को बदनाम किया है, जिसने मेरे मुल्क को बदनाम किया है, जिसने मेरे मुल्क के बच्चों तक को नहीं छोड़ा, उनको भी शहीद किया। APS के बच्चों को शहीद किया, उनके सामने उनके प्रोफेसर्स को जलाया। मैं उनको दहशतगर्द कहता हूँ, मैं इनको इंतहा पसंद कहता हूँ, मैं इनको इंसान नहीं मानता हूँ। तो इनका धमकियाँ अपनी जगह, हम अपना नज़रिया पे, अपना मौक़िफ़ पे कायम है और अपना काम करते रहेंगे। पार्लिमान जितना कमज़ोर है, जितना मजबूत है, मैं जानता हूँ पार्लिमान आज भी इस मुल्क का सबसे ताकतवर अदारा है। पार्लिमान इस मुल्क का नुमाइंदगी, इस मुल्क के अवाम का अदारा है। अगर इस अदारा को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो आपको कमज़ोर लग रहा होगा, मगर अगर इस इदारा को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हम पाकिस्तान का हर मसला का हल निकाल सकते हैं। और हमने माजी में भी पार्लिमान के ओनरशिप के साथ, पार्लिमान का बैकिंग के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया, दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाया। अफसोस के साथ कि पार्लिमान की पीठ पीछे जो इन दहशतगर्दों का सियासी फ्रंट मैन है इमरान खान साहब, उसने उनको बचाने के लिए, उनके जुराइम को धोने के लिए ऐसे ऐसे कदमे लिए जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ था। इमरान ने उन दहशतगर्दों को जेल, जो कहता था मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, उसका मतलब ये था कि मैं सिर्फ दहशतगर्दों को NRO दूंगा। और सबसे पहले उसने APS में मुलव्विस दहशतगर्दों को अपना हुकूमत में जेल से पहले बाहर, फिर मुल्क के बाहर छोड़ा। उधर नहीं रुका, फिर उसने फैसला किया कि जो सारे पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने दहशतगर्द हैं, जो अफ़गानिस्तान की जेल के कैदी थे, उनको भी हम दावत देंगे कि आए, वापस आए, हथियार भी ना छोड़े, दहशतगर्दी भी ना छोड़े, आप आए और पाकिस्तान में रहे। उसके नतीजे में आज एक बार फिर हमें इस दहशतगर्दी का मुकाबला करना पड़ रहा है। मगर मैं इस कौम का, हमारे अवाम का बहादुरी, हमारे इदारे का दिलेरी, हम सब जानते हैं किस तरीके से माजी में भी हमने इनका मुकाबला किया और आज भी हम मुकाबला करने जानते हैं। मगर आप इश्यूज़ को इग्नोर करके, इनको अपीस करके, डुबा के, ये नहीं, वो तरीका सही नहीं है अगर आप चाहते हो कि वाकई दहशतगर्द और इंतहा पसंदों का मुकाबला करना चाहते हैं। देखो, मैं एक वन एट अ टाइम, वन तो जहाँ तक ताख़ीर और जल्दी, मेरा मकसद ये था आप सबसे क्लियर करने के लिए कि चाहे वो अर्ली हो या लेट हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों सूरत में इसको सपोर्ट नहीं करते। हम आइन और कानून के मुताबिक टाइमली इलेक्शंस चाहते हैं। जहाँ तक MQM के सवालात है, मैं समझता हूँ कि मैं MQM के साथ मिलके चलने करने का आज़म, हम चाहते हैं कि हम मिलके काम करें। हम चाहते हैं कि जो हमारा बल्दिया का निज़ाम है उसमें जितना बेहतरी आ सके वो आए। मैं इसके बावजूद कि वफाकी हुकूमत में भी हम इत्तेहादी है, मगर सूबाई हुकूमत में इनकी नंबर्स का ज़रूरत नहीं है कि मैं अपना सूबाई हुकूमत चलाए। इसके बावजूद हम जगह जगह ना सिर्फ वादे के मुताबिक, उस वादा के मुताबिक गवर्नर भी बना, एडमिनिस्ट्रेटर भी बना, मगर जो हमारे वादे में शामिल नहीं थे। मसलन मेरा डॉक्यूमेंट में ये कहीं नहीं लिखा गया था कि हम सूबाई हुकूमत से भी फ़ंड्स उनको देंगे, लेकिन हम सूबाई हुकूमत के तरफ से भी उनके मेंबर्स
کو بجٹری سپیس دیا جا رہا ہے. تو میرے طرف سے جو بھی مجھ سے کیا جا سکتا ہے ایم کیو ایم کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے, ہمارا اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے, میں ماضی بھی کرتا رہا, آج بھی کرنے کے لیے تیار ہوں, مگر ساتھ یہ بھی نہ پیپلز پارٹی سے ایٹ لیسٹ یہ امید نہ رکھے کہ ہم کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی جمہوریت کے خلاف کوئی فیصلہ لیا جا سکتا ہے. وہاں ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو جہاں ہم ہر کسی کے ساتھ مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں, آگے بھی کام کرنا چاہتے ہیں, ہم سے غیر جمہوری یا غیر آئینی یا غیر قانونی امیدیں نہ رکھا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ادارہ کا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ اب نیوٹرل ہوں گے, اور ان کا نیوٹرلٹی اب ٹائم ثابت کرے گا کتنے نیوٹرل آگے جا کے رہتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں, پیپلز پارٹی سمجھتے ہیں کہ ہمارا ذمہ داری ہے کہ جہاں یہ اعلان کیا گیا ہے اس کو ویلکم کرنا چاہیے, اس ایکٹیویٹی کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور آگے بھی ہم ایسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں. کیا میں سمجھتا ہوں کہ 100% ایک دن میں پرفیکٹ ہوگا؟ 70 سال کے لیے آپ ایک طریقے سے چل رہے تھے, اچانک راتوں رات سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے؟ نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ٹرانزیشن کے موقع پہ ہیں, اور اس ٹرانزیشن کو میں دیکھنا چاہتا ہوں, جمہوری قوتیں دیکھنا چاہتے کہ یہ ٹرانزیشن مکمل ہو, اور ہم اس ٹرانزیشن کو مثبت طریقے سے کریں, اور اپنے لیے پارلیمان کے لیے اسپیس لیا کریں, اور باقی ادارے کو جو اپنے دائرے میں واپس ہم ادھر ہی تک محدود رکھیں. جہاں تک ایم کیو ایم اور پی ایس پی کی بات ہے, ان سے پوچھا جائے کہ کس نے ان کو تروایا, اور پھر ان سے پوچھا جائے وہ اگر واپس آ رہے ہیں کیسے جوڑ رہے ہیں. اچھی بات ہے, اگر وہ مل کے کام کر رہے ہیں تو میرے خیال میں مناسب ہوگا. جہاں تک صدر زرداری کی بات ہے, میرے خیال میں یہ بہت ناانصافی ہے, اس لیے پیپلز پارٹی جو ہے اس کو تروایا گیا. پیپلز پارٹی ان غیر جمہوری قوتوں کا نشانہ 1 سال سے نہیں, ہم تو اپنے بنیاد سے لے کے آج تک ان کے نشانے پہ رہے ہیں, اور ہم نے ہمیشہ غیر جمہوری قوتوں کو جمہوری طریقے سے جواب دیا. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوری اور سیاسی قدم اٹھائے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ صدر زرداری اگر کسی کو دعوت دیتا ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کرنا, تو وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں. کسی اور کا اشارہ نہ ہمیں چاہیے, نہ ہمیں ضرورت ہے. جو سب سے مزہ کی بات ہے کہ وہ جماعت جس کا بنیاد صرف اس لیے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ جماعت بننا ہے, جن کا انگلی سے لے کے ڈائپر چینج تک حمید گل کا ہم نے دیکھا کردار, اور 2018 کا کردار ہمیں دیکھا, جو اسٹیبلشمنٹ کہہ رہا ہے کہ ہم نے فیبروری سے پہلے غیر آئینی طریقے سے سیاست میں مداخلت کی, اس کا فائدہ کس کے حق میں تھا آپ سب کے سامنے ہیں. جس کا پوری کی پوری سیاست, پوری کی پوری سیاسی تاریخ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے جڑا ہوا ہے, اور جو آج بھی اپنا مستقبل اسی میں دیکھتا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا اگر سیاسی رول ہوگا تو ان کا سیاسی مستقبل ہوگا. جو آج بھی جمہوریت کے لیے جدوجہد نہیں کر رہا ہے, اتنا بھی نہیں مان رہا ہے کہ اس سے غلطی ہوا, یہ بھی نہیں مان رہا ہے کہ یہ سلیکشن جو میں نے کیا یہ سب کچھ غلط تھا, اب میں اصل جمہوری پسند نظریاتی ہو کہ آپ کسی, یہ نہیں کہہ رہا, یہ شکایت کر رہا ہے, بچوں کی طرح رو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے میرا ہاتھ کیوں چھوڑا, ایک بار پھر میرا ہاتھ پکڑو تاکہ میں اس ملک کا بیڑا غرق کروں. یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ مطلب 6 مہینے پہلے یہ شخص ملک کا وزیر اعظم تھا. کیا پاکستان کے عوام بھول چکے ہیں کہ 6 مہینے پہلے ہمارا حالات کیا تھے, کس نہج پہ پہنچ چکے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ 6 مہینے کے اندر جو جمہوری بحران پیدا ہوا, جو معاشی بحران پیدا ہوا, جو آپ سب سے آزادیاں سلب کی گئی, کہ ہم
4 سال کا بحران چند مہینوں میں پورا کریں گے؟ وہ بالکل نہیں. تو آئی تھنک دیٹ اٹس ویری کلیئر کہ کچھ قوتوں چاہتے ہیں کہ جمہوریت بحال ہو, کچھ قوتوں چاہتے ہیں کہ جمہوریت ترقی کرے, کہ پارلیمانی نظام ترقی کرے, اور ایک سائڈ اتنا دکھی ہے کہ سیاست سے لا تعلقی کا اعلان ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. وہ جانتے ہیں کہ ان کا سیاست میں کوئی مستقبل نہیں ہوگا, کوئی سلیکٹڈ کا اگر کوئی سلیکٹ کرنے والا نہیں رہے گا تو سلیکٹڈ وزیر اعظم کیسے بنے گا, اور اسی بات کا ماتم ہو رہا ہے. اس لیے ان کو پتہ ہے کہ وہ پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر نہیں جیت سکے, اور آج بھی وہ جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر وہ نہیں جیت سکتے ہیں. میرا مشورہ یہ ہوگا کہ اب تو پتنی 80 تک تو 80 ایئر اولڈ تک تو وہ پہنچ چکا ہے, زندگی کے آخریت میں پہنچ چکا ہے. اب اس سے پہلے جو ہوا وہ تو ہو گیا, اب آگے جا کے اپنی زندگی کی آخریت میں بھی تو یہ کوشش کرے کہ آپ ایک جمہوری آدمی بن, سیاسی آدمی بن, آئے پارلیمان میں آ کے بیٹھ کے اپنا کردار ادا کرے. مذاق بنا ہوا ہے, مطلب اپوزیشن پارلیمان کا اس کے پاس, 2 صوبے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب اور پختونخوا اس کے پاس, اور 6 مہینے ان صوبوں میں ایک ٹکا کا کام نہ ہوا ہو. سیلاب صرف سندھ میں تو نہیں پہنچا ہے, سندھ میں تباہی ہوا, بلوچستان میں تباہی ہوا, مگر جنوبی پنجاب اور جنوبی پختونخوا میں بھی تباہی ہوا ہے. کیا وہاں کے وزیر اعلیٰ ایک دفعہ سیلاب متاثرین کا حال پوچھنے تک گئے ہیں؟ کیا وہ ان کو مدد کرنے کا امکان رکھتے ہیں؟ پنجاب میں جس طریقے سے ریل اسٹیٹ مافیا کو کھلا چھوٹ دیا گیا ہے کہ وہ جس ٹکڑا پنجاب کا قبضہ کرنا چاہے وہ قبضہ کر سکتے, اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. پہلے گوگی کا کرپشن بزدار کرتا تھا, اب گوگی کا کرپشن جو ہے وہ پرویز الہی کروا رہا ہے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں. کیا یہ مذاق ہے؟ پختونخوا میں دہشت گردی کا آگ سب کو نظر آ رہا ہے. دہشت گردوں نے ایک پیرالل حکومت کا اعلان کر چکا ہے, مختلف علاقوں کو اپنا نمائندے کے اعلان کر چکا ہے. وہ بھٹا کلیکٹ کر رہے ہیں, وہ اپنا فوج کو, اپنے پولیس مین کو, 100 سے زیادہ پولیس آفیسرز کو شہید کیا گیا ہے پختونخوا میں صرف, اور ان کا وزیر اعلیٰ ان کے جنازے پہ نہیں پہنچتا. ان کے اپنے پولیس جب شہید ہو جاتے ہیں تو وزیر اعلیٰ پختونخوا غائب ہوتا ہے. میرا خیال میں یہ تو اپنا ہی ملک کے خلاف ناانصافی ہے. اپنا انا کو, اپنا ضد کو معیشت سے بھی زیادہ اہمیت, جمہوریت سے بھی زیادہ اہمیت, اور ہمارا شہیدوں کا لہو سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں. یہ پاکستان کے عوام جانتے ہیں, ہم سب کو جانتے ہیں, پیپلز پارٹی کو بھی جانتے ہیں, مجھے بھی جانتے ہیں, اور اب اس کو بھی جانتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی کے نام پہ تباہی بیچ رہا تھا. ایک دفعہ اس کو بھگت کے دیکھ لیا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کیا گیا, معاشی طور پہ دیوالیہ کر دیا گیا, سیاست میں بحران پیدا کیا گیا. پھر سے اس کو واپس اقتدار میں پاکستان کے عوام نہیں آنے دیں گے. چھوٹے سے دو سوال ہیں. ایک تو آپ جب چھوٹا سا ایک تصویر, سر آپ جب اجلاس کر رہے تھے تو اس وقت پرویز الہی کا ایک بیان آیا, اور اس نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہے ان کو کہا کہ 25 تاریخ کو آپ کی زبان لٹک رہی تھی, اور انہوں نے پی ٹی آئی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا پرویز الہی نے. اور دوسرا وہ کہہ رہا ہے میں اعتماد کا ووٹ نہیں لوں گا, یہ پرویز الہی نے کہا ہے, بھلی عدالتیں کچھ بھی کریں, گورنر کا حکم غیر آئین کا. دوسرا چھوٹا سا سوال ہے, آپ نے ایک تصویر کیا نکلوائی, اس پر ادھم مچ گیا ہے, آپ نے بچوں کے ساتھ ایک تصویر نکلوائی, اس میں آپ نے اپنے نانا کی روایت برقرار رکھی, وہ تصویر میں ہم نے دیکھی ہے, آپ نے اپنی والدہ کی روایت برقرار رکھی. کیا یہ جرم ہے آپ کا کہ آپ اپنے بڑوں کی روایت کو برقرار رکھیں تو آپ پر اتنی تنقید ہو؟ آپ کے جوتے کون سے جو ہے وہ خدا نہ خواستہ جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے, پرویز الہی صاحب ایک بڑا سینئر سیاستدان ہے اس ملک کا, اور اس نے سوچ کے اگر کوئی بیان دیا ہوگا, اس نے سوچ کے دیا ہوگا.
میرے ویسے ہمارا اتحاد کے اندر آئی انڈرسٹینڈ کہ ماضی میں بہت غلط رویہ اپنایا گیا، مگر میرا تو اپنے جماعت میں بھی اور اپنے اتحادیوں میں بھی ہمیشہ میرا مشورہ یہی رہا ہے کہ ہمیں سیاسی فورسز کو انگیج کرنا چاہیے، انگیج رکھنا چاہیے، ماضی کو بھولنا چاہیے، آگے بڑھنے کے لیے راستہ ڈھونڈنا چاہیے۔ انفارچونیٹلی کچھ ایسے کیو لیگ نے سٹیپس لیے جس سے کافی دکھ جگہ جگہ پہنچایا گیا اور اس کا ازالہ کرنے کے لیے ٹائم شاید لگے۔ جہاں تک اعتماد کا ووٹ ہے اس کو تو لینا پڑے گا، اگر اس نے وزیر اعلیٰ رہنا ہے تو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا۔ ہم کسی غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر قانونی کام کو سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک سیاسی اور قانونی اور جمہوری لڑائی ہوگا، اور جو مناسب لوگ ہیں اس پہ وہ بات کریں گے۔ جہاں تک آپ ہمارے دورے کی بات کر رہے ہو، ہم تو مسلسل جاتے رہتے ہیں۔ دادو تو ہمارا تب سمجھو دوسرا ہی گھر ہے، اور خاص طور پہ اب یہ سیلاب کے بعد جو ہم نے اپنے آنکھوں سے پورا ملک میں دیکھا ہے، چاہے وہ جنوبی پنجاب ہو، بلوچستان ہو، صوبہ سندھ ہو، جگہ جگہ جیسے میں کہتا آ رہا ہوں کہ یہ قیامت سے پہلے ایک قیامت تھا۔ اور میں ایک اسکول بلڈنگ میں گیا تھا اس دن، اس لیے اسکول بلڈنگ میں گیا تھا تاکہ میں دنیا کو دکھا سکوں، پاکستان کو سمجھا سکوں کہ یہ نہ صرف ایک موسمی تبدیلی کا کرائسس ہے، نہ صرف ایک ہیلتھ کرائسس اس کے نتیجے میں واٹر بورن ڈیزیزز سے لے رہے ہیں، نہ صرف ایک معاشی بحران پیدا کیا گیا ہے، ہمارا زراعت سے لے کے پتہ نہیں کہاں تک نقصان پہنچا ہے، مگر ایک تعلیم کا کرائسس بھی پیدا ہوا ہے۔ میں پہلے بھی کہتا آ رہا ہوں، آج بھی ریپیٹ کرتا ہوں کہ سندھ کے 47% ہمارے جو تعلیمی ادارے تھے، اس سیلاب کے بعد 47% of Sindh's educational infrastructure has either been damaged or destroyed by the floods. 50% of Sindh's school-going children used to go to the 47% of schools that are now damaged or destroyed, which means as a result of this one monsoon spell, as a result of this one flood, 50% of Sindh's children are facing an educational crisis. They can't go to school. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن ہم جب وہاں گئے تو آپ نے دیکھا ہوگا جس جوش کے ساتھ، جس جذبہ کے ساتھ، جس خوشی کے ساتھ ان بچوں نے ہمارا استقبال کیا۔ ہم اگر گئے تھے تو ان کے لیے گئے تھے، ان کو خوش کرنے گئے تھے۔ پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا ونگ تو خوش کرنے کے لیے ہم نہیں گئے تھے، ہم گئے تھے تاکہ ہم ان کے مسائل کو آپ کے سامنے اور دنیا کے سامنے رکھ سکے، اور ہم جاتے رہیں گے، ان کے ساتھ دیتے رہیں گے۔ تنقید تو ہم برداشت کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کرے، سیاسی مخالف جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں۔ کاش جتنا ٹائم وہ ہمارے جھوٹوں کو یا ہمارے کپڑے کو یا پتہ نہیں کون سے باتیں کی تنقید میں ایفرٹ ڈالتے ہیں، مطلب وہ پورے دن رات جاگتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے، ٹرینڈز چلانے کے لیے، پتہ نہیں کیا کیا کرنے کے لیے، اتنا ہی ٹائم اگر وہ اپنے سیلاب متاثرین کو مدد کرنے میں لگاتے تو پورا ملک کا فائدہ ہوتا۔ اب آپ سندھ کو مدد نہیں کرنا چاہتے ہو تو نہ کرے، بلوچستان کو نہیں مدد کرنا چاہتے ہو تو نہ کرے، جہاں آپ کا اپنا ذمہ داری ہے، جہاں جنوبی پنجاب اور جنوبی پختونخوا ڈوبا ہوا ہے، وہاں کے متاثرین کو تو آپ مدد کر دیتے، اس کے بجائے کہ جو برا کام ہے اس کو تو تنقید کرے، جو اچھا کام ہے اتنا گنجائش ہونا چاہیے کہ اس کا تعریف کرے۔ تعریف نہیں کر سکتے تو چپ رہو۔ اچھا چیئرمین صاحب، پاکستان کے لوگ انتظار میں ہیں کہ مہنگائی مکاؤ مارچ آپ نے کیا تھا، اب اس سے بھی ڈبل مہنگائی ہو گئی ہے۔ آپ کی حکومت نے کوئی اتنا بڑا ریلیف لوگوں کو نہیں دیا جس کو قابل ذکر ہم قرار دے سکیں۔ تو پیپلز پارٹی جو عوام کی پارٹی کہلاتی ہے، دعویٰ کرتی ہے اور بظاہر کچھ کوششیں کرتی ہوئی نظر بھی آتی ہے، تو کب آپ وہ مارچ کرنے جا رہے ہیں؟ اور دوسرا چھوٹا سا ایک سوال کہ وہ سہولت کار کون ہے کس ادارے میں بیٹھے ہوئے جن کا آپ نے ذکر کیا کہ خان صاحب کے سہولت کار ابھی بھی کسی جگہ بیٹھے؟ اس پہ میں آتا ہوں۔ جہاں تک معیشت کی بات ہے، اب اسی پہ میں نے آئی تھنک شروع میں اپنا اس میں کہا تھا کہ میرا پارٹی کے اندر سے بھی جو بھی معیشت کے بارے میں پوائنٹس اٹھائے گئے،
ان کو نوید قمر صاحب کا جو کمیٹی ہے ان پہ غور بھی کریں گے اور وزیر خزانہ کے سامنے رکھیں گے. جہاں تک ہمارا عوامی مارچ تھا, مہنگائی مارچ تھا دوسروں کا, ہمارا تو عوامی مارچ تھا, اس میں ہم نے جمہوریت کو بھی بحال کرنا تھا, پاکستان کو آئسولیشن سے نکالنا تھا, دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کا مقابلہ کرنا تھا, اور بالکل پاکستان کو معاشی بحران سے بھی نکالنا تھا. ہمارا مارچ اور باقی سب کچھ سے پہلے جو معاشی مشکلات پاکستان کا سامنا تھا وہ ایک قسم کے تھے, لیکن جو عمران خان نے اپنے ہاتھوں سے وزارت عظمیٰ کے آخری مہینے میں معاشی فیصلے کیے, وہ تاریخ میں نہ کسی نے پاکستان میں ایسے کوئی حرکت کی, نہ دنیا بھر میں آپ کو کوئی ایسا ایگزامپل ملے گا کہ کوئی وزیر اعظم جان بوجھ کے اپنا معیشت کو نقصان پہنچائے. کوئی وزیر اعظم جان بوجھ کے, اب مطلب سمجھو کہ اس نے اپنا معیشت پہ خودکش حملہ کیا. اپنا جو معاہدہ تھا عالمی اداروں کے ساتھ ہمارا معیشت کے بارے میں, اس نے وائلیٹ کیا. وائلیٹ کرنے کے بعد اس نے پاکستان کو جو انفنڈیڈ ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز دی گئی, جس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے بھی اتنا سبسڈی دیا جا رہا تھا جتنا آپ کو ہی اتنا سبسڈی دیا جا رہا تھا جتنا ایک ہاری کو, جتنا ایک بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بینیفیشری کو. اور اس کی نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان دیوالیہ ہو رہا تھا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہم ڈیفالٹ کے تھریش ہولڈ پہ پہنچ گئے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعظم صاحب کا جو فائنینشیل ٹیم ہے, ان کا تو بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا گیا, عمران کا معاشی خودکش حملہ سے بچایا گیا. آج بھی مسائل ہیں, ابھی تک عمران کی مہنگائی کی سونامی چل رہا ہے, وہی بے روزگاری اور ٹیکسز اور کافی سارے ایشوز مسئلے آج بھی موجود ہے. اگر آپ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ کون ان مسئلے کا حل کر سکتے ہیں, تو ہمارے سامنے کیا آپشنس ہیں؟ ہمارے سامنے دو آپشنس ہیں. یا ہم عمران کو وہ موقع دے کہ وہ آئے اور ٹھیک کرے, مگر وہ کیسے ممکن ہے جب یہ وہی آدمی ہیں جنہوں نے یہ سارے مسائل پیدا کیے, جنہوں نے ہمیں یہ معاشی بحران پیدا کیا, جس نے پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف اپنی ضد کی وجہ سے, اپنی قربانی کی وجہ سے وہ معاشی خودکش حملہ کیا. تو اس کا ہم حوالہ نہیں کر سکتے. باقی رہتا کون ہے؟ ہمارا جو اتحادی ہے, ہمارا جو ساتھی ہے, ہمارا جو الائز ہے, مسلم لیگ نواز, جو یہ نہ صرف آج بھی اس ایشو کو دیکھ رہے ہیں, مگر چند مہینے پہلے پاکستان کو ڈیفالٹ کے خطرہ سے بچایا. یہ ایک بہت بڑا ان کا کامیابی ہے. اس کو ہم جتنا بھی اس کا تعریف کیا جائے وہ کم ہے. اگر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہم ڈیفالٹ سے نہیں بچا سکتے تھے, تو جو اس کا اثرات ہوتا مہنگائی کی صورت میں, بے روزگاری کی صورت میں, اس سے بھی زیادہ برا ہوتا. اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں جہاں خان کو 4 سال کا کھلا چھوٹ دیا گیا جس میں اس نے یہ معاشی بحران پیدا کیا, تو ایٹ لیسٹ ایک سال کے لیے موجودہ جو فائنینشیل ٹیم ہے ان کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ پاکستان کو اس معاشی مشکلات سے نکالیں. عورت کو بھی آپ ٹائم موقع دیں گے. آج کا سیکنڈ تو جہاں تک غیر جانبداری کی بات ہے تو ان کا یہ اپنا اعلان ہے. اور اگر چیف آف آرمی اسٹاف وردی میں کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے, اعتراف کرتا ہے کہ اس سے پہلے ہم تو غیر آئینی طریقے سے چلتے تھے, سیاست میں مداخلت کرتے تھے اور اس کی وجہ سے ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا, اور اب ہم نے توبہ کر لیا, آگے جا کے ہم ایسے نہیں کریں گے. کیا آپ سمجھتے ہو پاکستان پیپلز پارٹی کو اس موقف کا مزاحمت کرنا چاہیے؟
मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस मौक़िफ़ को वेलकम करना चाहिए, पीपल्स पार्टी को इस मौक़िफ़ को इनकरेज करना चाहिए, और हम सबको ये हमें जानना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि जहाँ हम वेलकम कर रहे हैं, जहाँ हम इनकरेज कर रहे हैं, आप और मैं जैसे जमहूरी पसंद पाकिस्तानी इस मौक़िफ़ का हमायत करेंगे, वहाँ हमारे गैर जमहूरी लोग भी हैं जो 70 साल से इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का फ़ायदा ले रहे हैं, जो सियासी फ़ायदा, मुआशी फ़ायदा, पता नहीं क्या क्या फ़ायदे ले रहे हैं। वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट का ये ऐलान, ये फ़ैसला ऐसा ही रहे। वो मुसलसल साजिश करेंगे, वो हमारा इस्टेब्लिशमेंट को वर्गलाएंगे, वो हर कोशिश करेंगे कि ये ऐलान वापस लिया जाए और एक बार फिर मुझे और आपको अज़ीज़ हम वतनों का तकरीर करने पे मजबूर करे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ट्रांजिशन मुकम्मल हो गया है। मैं समझता हूँ वी आर एट अ पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एंड हमें इस बात को इनकरेज करना चाहिए। इसलिए 70 साल लगे हैं किसी आर्मी चीफ को खड़ा होकर इस किस्म का तकरीर करने में, तो उसका भी तारीफ़ होना चाहिए, इस बात का वेलकम होना चाहिए। और जो कोशिश है, इस कोशिश को कामयाब हम सब का जिम्मेदारी है कि हम करवाएं। दूसरा आपका क्वेश्चन, सेकंड पार्ट आपका क्वेश्चन था? आई डोंट नो कि इमरान ने देना था नहीं देना था, माजी में उसने क्या किया है अपने जमा और फंड्स के साथ। अभी भी मैं उस सब कुछ के बावजूद वेलकम करूँगा, अगर किसी ने मदद करना है वो ज़रूर मदद करे, मगर हमें ट्रांसपेरेंट तरीके से ये काम करना पड़ेगा। अगर उनका ये बात है, ये दावा है कि वो मदद करना चाहते हैं तो वो ज़रूर करे। और हमारे जो स्कीम्स मौजूद है, जो जिनके पास इंटरनेशनल बैकिंग है, उसमें वो शामिल हो। अगर वो ये चाहते हैं कि हम जो है ख़ुद ब खुद उनको ऐसी नाम दे, लोग दे के आप आए और आप ख़ुद दे दे, तो हमारा ब्यूरोक्रेट्स और सब जो है वो नैब के केसेस से भी डरेंगे। तो आपने एक निज़ाम के तहत, एक तरीके के तहत ये मदद करना पड़ता है। और अगर ये वाकई मदद करना चाहते हैं तो मैं उसको वेलकम करूँगा और साथ साथ याद दिलवाऊँगा जहाँ आपने यहाँ मदद करना है, सो बिस्मिल्लाह प्लीज़, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा मुतासिर है। मगर थोड़ा सा आप जनूबी पंजाब और जनूबी पख्तूनख्वा जो आपके अपने जहाँ आपके अपने हुकूमत हैं, वो अपना पर्सनल तो अपनी जगह, या अपने सियासी पार्टी से जो मदद करना है वो भी अपनी जगह, जो हुकूमत का ज़िम्मेदारी है वो भी पूरा किया जाए। वहाँ हम देखना चाहते हैं, जनूबी पंजाब के खिलाफ मुतासरीन देखना चाहते हैं, जनूबी पख्तूनख्वा के खिलाफ मुतासरीन देखना चाहते हैं कि उनका वज़ीर आला उनके पास आए। वो चाहते हैं कि जितना मुराद अली शाह साहब दिन रात अपने इलाके के जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मदद करने में लगे हुए हैं, वैसे ही पंजाब का वज़ीर आला और KP का वज़ीर आला मेहनत करें। थैंक यू, आप सबका बहुत शुक्रिया।